العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم. All praise due to Allah Ta'ala who made us from the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. All praise due to Allah Ta'ala who created Adam alayhi salam without father and mother and Hazrat Isa alayhi salam without father. We all testify that there is no God but Allah Ta'ala and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his final messenger. Countless salutations, salatu salam upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his noble family and companions. Please recite one time Durood Sharif but louder and better than first. Allahumma salli ala محمد وعلى آل محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم. الذین ینقضون, those who breach, means break, Allah's pledge after solemnizing it, who sever those things that Allah Ta'ala has commanded that they join, and who spread anarchy on earth. These are certainly the losers. Allah uses numerous analogies in the Quran for man's guidance, but there are many who choose to object to them. However, the mu'mineen, realizing that these messages are from Allah Ta'ala, find their iman strengthened with these illustration. Allah Ta'ala then describes who is meant by the disobedient ones, fasiqeen. Allah Ta'ala says that they are those who break Allah's pledge after perform. The pledge means ahdallahi, pledge, mentioned in the verse may refer to man's intelligence. Allah Ta'ala has granted man intelligence so that he may use it to recognize Allah and to worship only him. The pledge may also refer to the pledge of alast, where Allah Ta'ala extracted the souls of Hazrat Adam alayhi salam's entire progeny from his back. They emerged in small sizes like little ants. Whereafter Allah Ta'ala asked him, am I not your Rabb? Alastu bi rabbikum? They all replied in the affirmative. This incident took place on the plain of Naaman. This pledge is mentioned in verse 172 of Surah Araf, where Allah Ta'ala says, when your Rabb extracted from the backs of the children of Adam their progeny and called them to witness over themselves, saying, am I not your Rabb? They replied, certainly we attest to it. Certain hadith mubarakah mentioned that after taking this pledge from mankind, Allah Ta'ala told them, I call the 7 heavens and the 7 earths to witness this together with your father Adam alayhi salam. You should not say on the day of Qiyamah that you had no knowledge of this pledge. Remember that there is no deity besides me, and that none is my partner. I shall send my messengers to you to remind you of this pledge, and I shall send my books to you. The people replied, we are witness to the fact that you are our Rabb and our deity. We have no other Rabb nor any other deity. Misaq referred to the pledge that Allah Ta'ala had taken from the Ahl Kitab. The second trait, attribute of the fasiqeen mentioned in the verse is that they are those who cut off those things that Allah Ta'ala has commanded that they join. The third trait of the fasiqeen is that they are those who spread anarchy on earth. Included in this trait is adopting kufr, shirk and hypocrisy, stopping tawheed, rejecting tawheed, stopping others from accepting tawheed, mocking at the mu'mineen and those who stand for the truth, taking over the rights of others, stealing and looting, murder,
اللہ تعالیٰ نے فاسقین کی ٹریٹس صفات جو ہے وہ بیان کی ہیں. تو آج آپ سن لیجئے اور یہ اپنے اندر ہم نے پیدا نہیں ہونے دینی. یہی آج کے درس کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید گمراہ کن کو کرتا ہے؟ فاسقین کو. اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ فاسقین کون سے ہیں. فاسقین وہ لوگ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد. یہ 3 لفظ اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں اکثر اگر آپ نے میٹرک ایف بی اے کیا ہے اپنے ممالک میں. وعدہ، عہد، میثاق، ان تینوں میں فرق ہوتا ہے. تو آپ میثاق کر کے آئے ہو. وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ کوئی اتنا پکا نہیں ہوتا. یہ اکثر شاعری میں استعمال کرتے ہیں. ان تاروں بھری راتوں میں کیا ہوتا نہیں، ایک تیرا وعدہ ہے جو وفا ہوتا نہیں. وعدہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. ایسے ہی بندہ بول دیتا ہے. اگر آپ سعودی عرب میں رہے ہیں تو روز بولتے ہیں واللہ باللہ تعالیٰ بکرن بکرن بکرن، اور 4 سال گزر جاتے بکرن ہی نہیں آتی. بکرن مین صبح، اگلی صبح، نیکسٹ ٹمارو. یہ وعدے ہیں. وہ بندہ بیچارہ مر جاتا ہے، اس کی تنخواہ نہیں مل رہی ہوتی. کتنی شکایتیں. یہ مسلمانوں کی حالات ہیں. تو وعدہ کیا ہے؟ جس کے اوپر ذمہ داری نہیں، کوئی لکھت پڑت نہیں ہے. بندہ بول گیا، نکل گیا، کل کو پوچھا یار تو نے اور میں بھول گیا. ایک ہوتا ہے عہد. عہد کیا ہوتا ہے؟ عہد یہ ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. کم از کم ایک گواہ موجود ہوگا یا آپ نے اس کو لکھ کے پیپر دیا ہوگا. اس کو کہتے ہیں عہد. اس کے اوپر ہے میثاق. وہ میثاق کیا ہوتا ہے؟ رسی سے باندھ دینا. اس کے اوپر رجسٹری جسے کہتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے. گواہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پہلے سٹیپ پہ وعدہ، پھر جو ہے وہ عہد، پھر ہے میثاق. تو فاسقین کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی انہوں نے پلج کرا ہے، میثاق کرا ہے، جس کو وہ ینقضون توڑ رہے ہیں. اب وہ عہد کیا ہے، پلج کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا کہ پلج کئی معنی ہے یہاں. ایک عہد سب سے پہلا تو وہ ہے جو آپ سارے لوگ کر کے آئے ہو. جب آپ کے ابا آدم پیدا ہوئے تھے اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے صلب سے تم سب کو نکالا. جتنے قیامت تک آدم کے بچے پیدا ہونے ان ساروں کو نکال کے یوں رکھا، چھوٹی چھوٹی بالکل ڈی این اے سمجھ لیجیے، لا کے رکھ دیا سامنے. اب ان سب سے پوچھا کہ تم ذرا بتاؤ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب ذرا آیت سن لیجیے. یہ سورہ آراف ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ. آپ لوگ پوچھتے ہو نا کہ مشرکوں کو اللہ سزا کیوں دے گا. اب ذرا سن لو، یہ جواب اس میں ہے. وہ جی وہ اللہ کو اگر نہیں مارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں نہیں، ہر بندے کو پتا ہے، ہر چینی کو پتا ہے، ہر ہندو کو پتا ہے، ہر سکھ کو پتا ہے، ہر مسلم کو پتا ہے، ہر عیسائی کو پتا ہے، ہر یہودی کو پتا ہے. اب ذرا غور سے سنا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب لیا تیرے رب نے، من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم. کیا مطلب؟ یعنی ان کی ذریت کو نکالا، جتنی اولاد تھی سب نکالی، اور ان کو کہا ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، خود اپنے ہی گواہ بن جاؤ. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. تو آدم کے جتنے بچے ہیں، تو آدم کے بچے صرف مسلمان نہیں ہیں، آدم کے سارے ہی بچے ہیں. یہ چائنیز بھی آدم کے ہی بچے ہیں، یہ کافر مشرک آدم کے ہی بچے ہیں. تو ان سب سے ان کے ڈی این اے نکال لیے، ان کی اجزاء اصلیہ نکال لیے. نکال کے کہا بولو الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. سب نے کہا ہاں، شہدنا، ہم سب گواہ ہو گئے. لو سارے اقرار کر کے آئے ہیں، سارے اقرار کر کے آئے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. یہ شہیدنا بتا رہا ہے. اب یہ جو عہد ہے اللہ نے کیوں لیا؟ سنیے، خود ہی کہتا آؤ تقولو ان تقولو یوم القیامت، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، بے شک ہم تھے اس سے غافل، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تو اللہ ہے. ہم تو رام کو پوچھتے رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو اللہ ہے، ہم تو بڈھا کو بت بنا کے اسے پوچھتے رہے. نہ نہ نہ، یہ تم قیامت کو کوئی مائی کا لال وہاں اللہ کو نہیں کہہ سکتا کہ انا کنا عن ھذا غافلین. اب ہم میں سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جناب وہ تو مجھے یاد ہی نہیں، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں نکالا تھا، اپنے کو تو یاد ہی نہیں ہے. اچھا تجھے یاد نہیں ہے تو پھر تو غلطی کیوں کر رہا ہے؟ ہر آدمی کے ڈی این اے میں ہے کہ مجھے کسی کو پوچھنا ہے، یہ ہے، تبھی تو وہ غلطی کر رہا ہے. غلطی انسان تبھی کرتا ہے جب کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کسی بھی کام کو شروع کرو تو آپ سے غلطی تبھی ہوگی نا جب کام کر رہے ہو. تو یہ جو بتوں کو پوج رہے ہیں، سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، درختوں کو پوج رہے ہیں، پانی کو پوج رہے ہیں، ان سب کا پوچھنا بتاتا ہے کہ ان کے اندر ہے کسی کو پوجنا. لیکن یہ غلطی کر رہے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کو نہیں مانا جس کو رب نے بھیجا، اس کی نہیں سنی جو رب کی سنا رہا تھا. یہاں غلطی ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارا ابا نبی کیوں تھا؟ نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کمال ہے. قرآن کبھی بندہ پڑھے نا تہجد میں مزہ آ جاتا. اللہ نے دیکھو پہلا انسان بنایا، پہلے کو ہی نالجیبل بنایا، پہلے کو علم دے دیا، ساری زبانیں دے دی، زبانوں کے مطالب دے دیے، چیزوں کے نام سکھا دیے، پڑا ایسا USB فٹ کرا، پورے کمپیوٹر سا اور اندر ڈال دیا، اور اس پہلے کو نبی بنا دیا. نبی مینس ہاتھی بنا دیا. آدم سے پہلے کوئی نہیں، سب سے پہلے آدم ہے. میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے آدم ہے،
پہلے ہی انسان کو ہادی بنا دیا. اگر آدم علیہ السلام کو نبی کو پہلے کو نبی نہ بناتے, انہیں بھیجتے 6-7 کے بعد, تو یہ جو اوپر گزر گئے ہیں ان کو موقع مل جاتا کہنے کا تیری تعلیم تو ہمارے پاس آئی نہیں ہے, تیرے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کو بنا کر پہلے کو عالم بنایا, پہلے کو نبی بنایا, پہلے کو اپنا محبوب بنایا, پہلے کو ہدایت دی, پہلے کو سب کچھ سکھایا کہ جاؤ اب جا کر تم اپنی اولاد کو یہ ساری تعلیم دو تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں. اب سب سے پہلے کون جدا ہوا؟ اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو ٹھیک ٹھاک تربیت فرما رہے ہیں, اپنے بچوں کو ساری چیزیں سکھا, ایون کہ اپنے بچوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ بیٹے اس نام کی بڑی تعظیم اور عزت کرنا, یہ نام اللہ کو بڑا محبوب ہے تو میری اولاد میں سے لیکن بڑے مرتبے والا ہے, یہ تک اپنے بچوں کو بتا دیا. لیکن ایک بچہ وہ ہٹ گیا, ہٹ کے چلا گیا, تو غلطی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا, تم نے غلطی کی کہ اب تم نبی سے الگ ہو گئے. آدم علیہ السلام حج کرنے گئے, سعودی عرب گئے ہوئے تھے, واپس آئے تو دیکھا کہ بیٹے کو نہیں مل رہا, ایک بیٹا بھی گیا دوسرا بیٹا بھی گیا, وہ تو پھر بعد میں چیزیں واضح ہوئی. تو یہ انسان غلطی کرتا ہے جب ہٹتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیا. وہ سارا واقعہ ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو نکال کے بعد تو آپ سب جو ہو سب وعدہ کر کے آئے ہو, لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے آباء و اجداد نے دین کی بات کو سنا. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا, ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کر دیا. تو یہ ہے وہ عہد جو جناب آپ لوگ کر کے آئے ہو. تو اس لیے کس اللہ کا اس میں کوئی ہو سیم, میں کہیں جاتا ہوں نا تو جی ہمیں تو پتا کوئی نہیں ہے, تو ہمیں اللہ کیوں پوچھے گا؟ ہمیں تو اللہ کے بارے میں نہیں پتا. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہاری ولادت سے پہلے ہی کہہ دیا. یہ قرآن مجید سے پہلے, پہلی کتابوں سے پہلے, لوح محفوظ وہاں یہ تحریر ہے تمہاری تخلیق سے پہلے. ان تقول یوم القیامت, ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن آ کے کہو انا کنا عن ھذا غافلین, کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ہم غافل تھے. نہ نہ, جو تم نے کہنا ہے وہ پہلے کہہ دیا. اگلا جملہ, او تقولوا, یا تم یہ نہ آ کے کہہ دو انما اشرک آباؤنا من قبل, ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا, ہمارا کیا قصور؟ سن رہے ہو؟ یہ نہ تم ہمیں کہہ دو کہ جی ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا, وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ, ہم تو ان کی اولاد ہیں ان کے بعد. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ, کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان کے کام کی وجہ سے؟ نہیں, تیرا ابا گمراہ تھا تو تو نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ تیرا ابا تجھے روکتا تھا نا تو سارے کام کرتا تھا تو کئی کام تیرے باپ نے روکے تو نے کیے. تو بھائی صاحب اپنی عقل لڑا رہے ہو, تو جب عقل لڑا رہے ہو تو عقل ادھر بھی لڑاؤ. آپ کے اوپر نماز کب فرض ہو جاتی ہے؟ جب تیری عقل کام کرنے لگ جاتی ہے, جب ابا سے تو بغاوت کرنے لگ جاتا ہے, جب ابا کے آگے بولنے لگ جاتا ہے, جب ابا سے اگنور ابا کی بات کو ہٹاتا ہے, پھر نماز تیرے اوپر فرض ہوگی. ہاں اب تیری عقل کام کرنے لگ گئی, اب صحیح کرے یا غلط کرے یہ تیرا کام ہے, لیکن کام کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, آپ کا غلطی کرنا بتاتا ہے, آپ کا چاند کو ستاروں کو ان چیزوں کو پوجنا بتاتا ہے کہ کسی خدا کی کسی کی عبادت کرنا تیرے اندر ہے مگر تو غلطی کر رہا ہے. تو اب غلطی پر تصحیح کون کرے گا؟ یہ تصحیح کریں گے انبیاء کرام کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کرے گی, تمہیں بتائے گی کہ کس کی عبادت کرنی ہے. تو مسلمانوں یہ تم سے بڑا پختہ وعدہ لیا ہوا ہے, اس لیے اپنے اس وعدے کو یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے, تم اب کر کے آئے ہو رب کو مان کر, اس لیے رب کو تمہیں ماننا ہے. اور یہ انسان ہر بندہ جانتا ہے بھائی. دیکھو اب ایک اپنی بنائی ہوئی چیز کو انسان پوجنے لگ جائے, ہم آتے تو بے وقوف ہیں. تمہارا جو غلام ہے جو تمہارا بنایا ہوا ہے اسے تم پوجو گے ایسا؟ ابھی تم جو روباٹ بناتے ہو یا تم اسی کو پوجنے لگ جاؤ گے. تم کوئی کرسی بناتے ہو تو کیا کرسی کو ہی پوجنے لگ جاؤ گے؟ ایک سادہ سی بات ہے, وہ تمہاری عقل میں کیوں نہیں آ رہی. تو اس لیے جب تم اپنے عقل کو استعمال کرو گے تو تمہیں عقل جو ہے وہ صحیح طریقے سے رہنمائی کرے گی. اب اگر آپ چیزیں جو ہیں, اب یہ آپ کی چیزیں سامنے جتنی رکھی ہوئی ہیں چیزیں, میں آپ لوگوں کو بولوں کہ جناب یہ خود بہت بن گئی, چلے آپ تو مسلمان ہیں, سارے دوسرے لوگ جو بتوں کو پوچھتے ہیں انہیں سامنے بٹھا کے میں کہتا ہوں یہ کمپیوٹر خود بہت بن گیا بھائی, یہ ٹیبل بھی خود بہت بن گئی, بلکہ خود بہت چھوڑو یہاں خود بہت رکھی ہوئی تھی, کوئی بندہ تسلیم نہیں کرے گا. تو اللہ کے بندو جب تم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اس وقت جو یہ سیٹ اپ ہے, یہ کرسی, یہ ٹیبل اور یہ سیٹ اپ, اگر یہ نہیں ہے خود بہت تو زمین و آسمان کا سیٹ اپ خود بہت کیسے ہے؟ بس یہ تھوڑی سی بات سوچنی ہے. اور انسان ہر ایک کے آگے جب سر جھکاتا ہے نا پھر وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اس کا سر ذرا بلند ہونا چاہیے, بلندی والے کام کرنے کے لیے سر بھی بلند ہونا چاہیے. تو تمہارا سر بلند تبھی ہوگا جب تم اس کی عبادت کرو جو سب سے بلند ہے, خالق کائنات اللہ کی. جب تم عبادت کرنے لگو تو ایک عہد جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا عہد جو ہے وہ پھر ہوا, وہ کون سا تھا؟ وہ انبیاء سے لیا گیا. دیکھ لو یہ سارے عہد اوپر ہو رہے ہیں, لیکن انبیاء چونکہ ہم سے سپر ہیں وہ اپنا وعدہ نہیں بھولے. ہم گھٹیا لوگ اپنا وعدہ بھول گئے. یہ تھا پہلا وعدہ, اس میں سب شامل تھے, انبیاء بھی اس کے اندر تھے. یہ جب الستو بربکم ہوا نا بہت بڑا جلسہ تھا. یار تم خود سوچو نا کہ ایک دور کے اندر اتنے بندے ہوتے ہیں تو قیامت تک کتنے بندے آئیں گے. اس ساروں کی جتنے ڈی این اے تھے جو چیزیں وہ سب رکھی اللہ روحیں ان کی ساری تھی. تو اللہ تعالیٰ پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ لو باڈی کسی کی بھی نہیں ہے. یہاں ایک نقطہ اگر آپ خود سمجھ جاؤ تو اچھا ہے, میں ڈیٹیل اگر تشریح کروں گا تو مسئلہ ہوگا. تمہارا جسم نہیں بنا,
لیکن اللہ تم سے پوچھ رہا ہے اللہ بھی ربکم میں تمہارا رب ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کالو قرآن کہہ رہا ہے کالو سب نے کہا. پتہ چلا کہ تمہاری باڈی نہیں ہے لیکن تم سن رہے ہو, تمہاری باڈی نہیں ہے لیکن تم بول رہے ہو. تو یار جب تم لوگ بول رہے ہو بنا باڈی کے, تم لوگ سن رہے ہو بنا باڈی کے, یار کیسے غیرت گوارا کرتی ہے بول دیتے ہو محمد مصطفیٰ نہیں سنتے, کیسے بول دیتے؟ تو یہ ذرا غور کرنا تم لوگ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, تمہیں ویسے کو دلیل نہیں دے رہا. کالو تم سب نے کہا, ان تم سب کے اندر سب شامل ہو. تمہارا جسم نہیں بنا جناب, تم پیدا تو ہوئے 1923 میں, تم پیدا تو ہوئے 1910 کے اندر, پھر چلتے رہی تمہاری نسل, 2022 آ گیا, بعد میں پیدا ہوئے ہو. لیکن اس وقت تم نے سنا بھی اور تم نے کہا بھی, تو پتا چلا کہ کہنا اور سننا یہ باڈی کا محتاج نہیں ہے, کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. تو تم سب نے سنا اور تم سب نے جواب دیا. اب یہ دوسرا جائے, یہ سارے جب ہو گئے جواب, تم جاؤ انبیاء کو اکٹھا کر کے پھر ایک پلج ہوا, پھر ایک عہد ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یہ پھر ایک اور معاہدہ ہو گیا. یہ آگے میثاق پہلا تھا تمہارے ساتھ پلج, دوسرا ہوا 1,23,999 کم و بیش, یا 2 لاکھ یا 6 لاکھ جتنے بھی, سب کو اکٹھا کر کے اب یہ خاص قسم کا پلج ہے. وہ کیا ہے؟ سارے کے سارے نبیوں سے کہا جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور حکمت لو, ابھی بھی کسی کی باڈی نہیں ہے. یہ قرآن ہے, آپ انکار تب کریں گے جب میں زبانی بولوں گا. نبیوں سے وعدہ لیا, کسی کا جسم نہیں بنا, آدم کا جسم بھی نہیں بنا, کسی نبی کا جسم نہیں بنا, لیکن خدا کہہ رہا ہے نبیوں سے جب میں تمہیں کتاب دے دوں حکمت, ثم جاءکم رسول, پھر رسول آ جائے وہ تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے, لتؤمنن بہ ولتنصرن, ضرور بر ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. قال اقررتم, کیا اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم اصری, بھاری ذمہ لیتے ہو؟ قالوا اقررنا, سب نے کہا ہاں. لو بول بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں. تو جو نبی اس وقت باڈی میں آنے سے پہلے بول بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں, تو اگر وہ باڈی سے نکل جائیں تو کیا بول اور سن نہیں سکتے؟ بھئی یہ تھوڑا سا سوچ لینا اس قرآن پہ بھی, یہ آیت پر بھی. تو معلوم ہوا کہ نبی سننے اور بولنے میں باڈی میں آنے سے پہلے بھی سنتا ہے اور بولتا ہے, جب باڈی میں آ جائے تو بھی سنتا اور بولتا ہے, جب باڈی سے نکل جائے تو بھی بولتا اور سنتا ہے. وہ نبی باڈی میں آنے سے پہلے بھی ہے اور باڈی سے نکل جانے کے بعد بھی وہ نبی ہے. تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ, یہ دوسرا پلج ہے. یہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا. مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہو یار, تم لوگ بیٹھے ہو, یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لانا, اور تم وہ ہو کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہو. بس اب دعا کرو کہ رب اسی پہ موت دے دے. اب تمہیں سمجھ آئی میں تمہیں کیوں کہتا ہوں اعلان توحید کے لیے ذرا 3 بار پڑھ دو, تاکہ تمہارے برین میں بیٹھ جائے. جب یہ بیٹھ جائے گا تو پھر مصیبت میں یہی نکلے گا. تو آخری کلمہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا, مرتے وقت یہ ہوا, تو حضور فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں جائے گا. تو مسلمانوں اتنا بڑا مرتبہ ہے تمہارا کہ جس کا کلمہ پڑھنا لازمی ہے, اتنا لازمی ہے کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو رب نبوت چھین لے. پوری آیت اگر آپ پڑھیں گے دوسری, کوئی فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون, جو پھر گیا میرے محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھا, مدد نہ کی, تو فاولئک هم الفاسقون, وہ فاسق ہے. استغفر اللہ, حالانکہ نبی ایسا نہیں کرے گا, لیکن نبی کے مرتبے کو واضح کرنے کے لیے لفظوں میں سختی پیدا کر دی گئی. مسلمانوں خوش نصیب ہو یار, سر اٹھا کے چلو, محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھو, فخر کرو کہ تمہیں کلمہ عطا کیا اس نبی کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہوا. اب آگے آ گیا فاسق کرتا کیا ہے, وہ عہد توڑتا ہے. یہ آ گیا عہد پہلا. ایک اور عہد تھا جو اہل کتاب سے تھا. یہ بھی ذرا سنتے جاؤ بھائی, آپ لوگوں کا ذہنی سطح بلند ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بات تھوڑی سی اور گہری ہو جائے. یہ دیکھو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, پھر اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا ان سے جن کو کتاب دی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا 4 کتابیں ہیں نا بھائی, تو ہمارے قرآن کے علاوہ 3 کتابیں ہیں, 137 پامفلٹ ہیں. تو وعدہ ان سے بھی لیا کیا, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, لوگوں کو ذرا کھول کے تم نے بیان کرنا ہے. محمد مصطفیٰ یہاں آئیں گے, محمد مصطفیٰ کے ابا کا نام یہ ہوگا, محمد مصطفیٰ بکہ میں ہوں گے, محمد مصطفیٰ آخری نبی, محمد مصطفیٰ کی آنکھیں یوں ہوں گی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں والی زمین. یہ ذرا لَتُبَيِّنُنَّهُ تفصیل سے بیان کرنا. یہ سارے اہل کتاب سے عہد لیا, پرچ لیا. اور سنو وَلَا تَكْتُمُونَهُ, چھپانا نا, محمد مصطفیٰ کی تعریفوں کو چھپانا نا. اب مسلمانوں تم ہی غور کرو, میں بیان کروں گا تو بولو گے شاید اختلاف کر رہا ہے, ہمیں مخالف بنا رہا نا. تم کبھی حضور کی بھی تعریف کرتے ہو کہ نہیں؟ کبھی ان کا بھی ذکر کرتے ہو کہ نہیں؟ کبھی ان کی بھی محفل سجاتے ہو کہ نہیں کہ ان کے لوگوں میں شامل ہو گئے ہو, چھپا رہے ہو؟ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, چھپانا نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, انہوں نے اس پلج کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا, اگنور کر دیا. یہ خلاصہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. تو یہ تھا, یہ 3 پلج سمجھ میں آ گیا آپ کے. تو مسلمانوں یہ ہے عہد اللہ. فاسق جو ہوگا وہ اللہ کے عہد کو توڑے گا پختہ. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور وہ قطع کرتا ہے اس چیز کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو بھائی یہ عام ہے, جوڑنے کا حکم ہے آپ کو.
سب سے پہلے اب یہ جوڑنا بہت وسیع ہے، اللہ سے رشتہ جوڑو، وہ اللہ سے رشتہ توڑتا ہے۔ محمد مصطفیٰ سے رشتہ جوڑو، سب سے ضروری رشتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب ان سے رشتہ جڑے گا پھر اللہ سے جڑ جائے گا۔ میں اب آخری بات کرتا ہوں کیونکہ بڑھاؤں گا تو ٹائم بڑھ جائے گا۔ سنو، سب سے امپورٹنٹ رشتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر ان سے رشتہ نہیں ہے تو پھر تم نمازیں بھی پڑھو گے، ماں باپ کی خدمت بھی کرو گے، جتنی نیکیاں کرو گے، ایک بھی قبول نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سب سے بڑھیا رشتہ وہ یہ رشتہ ہے، تعلق ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا۔ اب آپ ذرا سن لیجیے، میں آیت ہی پڑھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ درس ہے میں چاہتا ہوں کہ یہی رہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جس نے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی آواز کو اور اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے بلند کر دیا، ان تحبط اعمالکم، میں سارے اعمال ضائع کر دوں گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ دیکھ لو مسلمانوں، یہ بھی قرآن ہے، سارے اعمال ضائع کر دوں گا، تو جتنی نمازیں، جتنے حج، جتنے روزے، جتنی زکات، جو کچھ ہے ماں باپ کی خدمت، جو تو پتہ چلا سب سے زیادہ تعلق ہمیں جوڑنا ہے اس کے ساتھ جس کا نام آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مصطفیٰ وہ ہے، ان سے ہم نے اپنا رشتہ جو ہے وہ جوڑنا۔ سب جتنا مضبوط ہوگا ہر ایک سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ مسلمانوں اگر ان سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا احترام نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، تابع فرمانی نہیں ہے، تو پھر سب کچھ ختم ہے۔ تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ ایک اور ٹریٹ، یہ فساد کرتا ہے، اینرجی پھیلاتا ہے زمین کے اوپر۔ وہ کیسے پھیلاتا ہے وہ آپ لوگوں کو میں پہلے بتا چکا ہوں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوزر ہے۔ آخری بات سن لو، لوزر کسے کہتے ہیں؟ لوزر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ لوزر ہوتا ہے نقصان اٹھانے والا، آپ لوزر بولتے ہو لیکن آپ کے یہاں لوزر کے معنی کئی ہیں، ہمارے یہاں خسران جو ہے وہ گھاٹا پانے والا تین طرح کا ہوتا ہے۔ ہم میں سے لوگ بزنس کرتے ہیں، ایک گھاٹا یہ ہوتا ہے آپ نے $10,000 لگائے بزنس کے اندر، 10,000 تو مل گئے، اوپر آنا نہیں ملا، یہ ہے گھاٹا۔ ایک گھاٹا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ $10,000 جو ہے وہ لگا دیا، لیکن آپ کا یہ 10,000 جو ہے اس کا نقصان ہو گیا، آپ کو ملے 9,500 مل گئے، یہ بھی گھاٹا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے $10,000 لگایا، $10,000 بھی ضائع ہو گیا، اوپر سے $5,000 آپ کو دینا پڑا، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اصل مال واپس آ گیا، پرافٹ نہیں ہوئی، اصل مال میں نقصان ہو گیا، اصل مال بھی گیا، اوپر سے چٹی پڑ گئی۔ تو یہ جو نبی سے تعلق نہیں جوڑتے یہ تیسرے درجے والے ہیں، ایمان بھی چلا جاتا ہے اور اوپر سے جو نیک کام کرتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں آج یاد کر کے جانا، ہمیں اپنا رشتہ تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے، اور اسی طرح پھر آگے ماں باپ سے جوڑنا ہے، پھر اسی طرح آگے مشائخ اور علماء سے جوڑنا ہے، استادوں سے جوڑنا ہے، اور رشتہ داروں سے جوڑنا ہے۔ تو یہ تعلقات آپ کو جوڑنے ہیں، یہ تعلقات آپ جوڑیں گے تو پھر آپ کی دنیا جنت بنتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وصحبه محمد وبارك وسلم۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين۔ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم آج جو افطاری لائے ہیں، جنہوں نے کھائی ہے، کھلائی ہے، تقسیم کی ہے، یا اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بھی کونے پہ مسلمان نے روزہ رکھا ہے یا روزہ رکھوایا ہے یا ساری افطاری تیار کی ہے، یا اللہ تعالیٰ سب کی صحیح اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے روزے نبیوں جیسے تو نہیں ہیں یا اللہ تعالیٰ، لیکن ان کے روزوں کا صدقہ ہمارے روزے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ تعالیٰ یہ لوگ جن کو کام کرتے ہیں، تراویح پوری 20 پڑھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ تیری رضا کی خاطر، اس کے بعد پھر قرآن سننے بیٹھ جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمانا۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ تعالیٰ بیمار ہیں تو شفا عطا فرما، بے گھر ہیں تو گھر عطا فرما، مقروض ہیں تو بارے کرے سے نجات عطا فرما۔ مسلمان کسی بھی ملک کا ہے یا اللہ تعالیٰ وہ بیچارہ ظلم کا شکار ہے تو یا اللہ تعالیٰ اسے ظلم سے نجات عطا فرما دے مالک۔ یا اللہ جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جن کی بچیاں جوان ہیں ایک سبب پیدا فرما دے، اور جن کی بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں گھروں میں رحمتیں نازل فرما۔ ان سب بچیوں اور بچوں کو یا اللہ تعالیٰ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بچیوں اور بچوں کو یا اللہ اسکالرشپ عطا فرما مالک۔ یا اللہ بچیوں اور بچوں کو یا اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفت اور بلا سے محفوظ فرما دے مالک۔ قرآن مجید پر عمل کرنا آسان فرما دے مالک۔ یا اللہ پاک وہ محمد یعقوب صاحب کے بارے میں اپنے دعا کری، وہ حیدرآباد میں تھے، میں سمجھ رہا انڈیا میں یہاں امریکہ میں، اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ اس لیے تمہیں کہتا ہوں دعا، اور ان کا برین کا تھا، یہ یہاں کا آپریشن تھا، دل سے دعا کیا، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، تمہیں نہیں معلوم خود۔ تو اس لیے مسلمانوں دعا کرو، دعا مانگنے والا کوئی بیمار ہے یا اس کا گھر والا بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔